बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। शहबाज गिल वो कौन से गुल खिला सकते हैं कि इमरान खान की रातों की नींदें उड़ गई हैं और वो पंजाब और वफाक की पुलिस को लड़ाने पर भी तैयार हुए हैं। दूसरी तरफ उनके कागजात नामजदगी भी एक हल्के से मुस्तरद हो गए हैं और FIA ने जो उनसे जवाब मांगा था उस पर तो उन्होंने जवाब ही दे दिया है। और जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई थी उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे अहम टॉपिक था आज का शहबाज गिल साहब। उनकी जुडिशल रिमांड हुआ था और फ़िज़िकल रिमांड पुलिस मांग रही थी, उस पर केस चलता रहा, दोबारा सेशन कोर्ट में गया और सेशन कोर्ट ने आज उनका रिमांड दे दिया 48 आवर्स का वफाकी पुलिस को। इस पर इमरान खान साहब जो हैं बौखला गए हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो किसी तरह शहबाज गिल को बचा लें। बचा लें का मतलब यह है कि वफाकी पुलिस के हवाले, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना हो बल्कि उन्हें पंजाब में रखा जाए। वो बराह रास्त ख़बरों के मुताबिक IG प्रिजन जो हैं पंजाब के IG जेल खाना जात और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बराह रास्त अहकामात देते रहे हैं कि किसी भी तरह उन्हें कोई इमरजेंसी सूरत हाल क्रिएट करें, उन्हें पंजाब के किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये लीगली पॉसिबल नहीं है। तो इमरान खान साहब का उस पर जवाब ये था कि है लीगली या नहीं है, जैसे मर्जी करें और इसका जो मर्जी नतीजा निकले, उन्हें किसी तरह रोकें। मतलब वो नहीं चाहते थे कि शहबाज गिल किसी भी तरह से वफाकी पुलिस के हवाले हो जाएं। अच्छा, इसी वजह क्या है? आप सोचें कि एक उनके चीफ ऑफ स्टाफ, वैसे तो वो उन्हें कहते हैं, मतलब उनकी पार्टी के एक रुकन ही है ना, एक MNA थे, सॉरी MNA भी नहीं थे, वो तो कैंडिडेट थे नेक्स्ट उसमें MNA के। लेकिन उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? ख़ास बात सिर्फ ये है कि उन्होंने जो बातें की हैं वो हर एक को समझ आ रही हैं कि वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ हैं और वो गद्दारी का एक आइडियल केस बनता है जो हमारे लॉज है उसके मुताबिक। और उसकी एक बड़ी वाज़े मिसाल या वाज़े उसका रिएक्शन लोगों का आपके सामने है कि बहुत से लोग उससे अपने आप को लाताल्लुक़ कर चुके हैं जो उसके ख़िलाफ़ हैं। मतलब पंजाब के वज़ीर आला देख लें, परवेज़ इलाही साहब, वो साफ कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब भी ढके चुके अल्फाज में और हल्के फुल्के से उसको कह चुके हैं कि ये उन्हें नहीं कहना चाहिए था, गलत था, ऐसा था। और आज फैसल जावेद साहब ने तो हद ही कर दी ना, उन्होंने तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होकर कह दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे शहबाज गिल साहब को ऐसे अल्फाज बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए थे, ये तो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो ये आलम है, इसका मतलब यह है कि वो ऐसी खौफनाक बात है जो कि इमरान खान साहब ये शो करते हैं कि उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। उनके ख्याल में तो कोई गलत चीज़ हुई नहीं है, बस ठीक है। उन्होंने एक आम सी बात कह दी है, उन्होंने आम बात नहीं की है। शहबाज गिल साहब ने फ़ौजी अफसरान को बाकायदा उकसाया है कि वो बगावत कर दें, वो अपने सीनियर ऑफिसर्स की बात ना मानें। उसके लिए उन्होंने मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया, जो भी किया, लेकिन सीधा सा उनकी बातों का मतलब ये था कि फ़ौजी अफसरान जो हैं, मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के लोग जो हैं, वो अपने सीनियर्स की बात ना माने, क्योंकि शहबाज गिल साहब के ख्याल में वो तमाम लोग जो हैं, ये इस लेवल तक के, इस रैंक तक के ऑफिसर जो हैं, वो और उनकी फैमिली सब तो हैं PTI के साथ, और इससे ऊपर जो हैं वो उनके ख्याल में रिजीम चेंज के वो मुलजिम है या मुजरिम है, उनके ख्याल में तो उन्होंने रिजीम चेंज किया ना। अच्छा, लेकिन ये शहबाज गिल साहब का बयानिया नहीं है, ये तो फ्रॉम द डे वन इमरान खान साहब का बयानिया है। वो जब उन्होंने वो एक ऐसे कागज़ लहराया था कि ये है वो साजिश जो अमेरिका से आई थी, उस दिन से साथ ही उनका बयानिया ये था कि मैंने ताकतवर हलकों को सब कुछ बता दिया था, मैंने न्यूट्रल्स को सब कुछ बता दिया था, मैंने वो जो है इस्टेब्लिशमेंट को सब कुछ बता दिया था और उन्होंने इस साजिश को नहीं रोका। मतलब वो सरासर सीधा सा इमरान खान साहब हमारी जो अफवाज हैं, हमारी फ़ौज के जो टॉप के वो हैं लोग, उन पर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही थी, उनके बकौल जो साजिश हो रही थी, इमरान खान साहब के आगाह करने के बावजूद, इमरान खान साहब की वार्निंग के बावजूद, इमरान खान साहब के इत्तला देने के बावजूद उन लोगों ने उस साजिश को नहीं रोका, उस साजिश को होने दिया, तो गोया वो उस साजिश में शरीक हो गए। यानी इमरान खान साहब के बकौल हमारे जो टॉप सीनियर वो जो है इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप कह लें या वो स्लॉट कह लें, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही थी उन्होंने रोकने की बजाय वो उसमें शामिल हो गए। तो अब ये कितना खौफनाक बात है। आप
کیا میسج دے رہے ہیں پوری قوم کو اور پوری فوج کو. اور پھر اس کے بعد انہیں میر جعفر اور میر صادق ڈکلیئر کیا, باقاعدہ بتایا کہ کون کس کے سپہ سالار تھے اور کیا تھے. یہ ساری باتیں وہ مختلف ٹائم میں بار بار کرتے رہے ہیں. پھر نیوٹرل تو جانور ڈکلیئر کر دیا. پھر نیوٹرلز کو کوفی مطلب کوفہ والے ڈکلیئر کر دیا کہ جو حضرت امام حسین کا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اور دیکھتے رہے وہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتے رہے. تو کیا چیز نہیں ہے وہ مذہبی حوالے سے, وہ نیشنلزم کے حوالے سے, وہ غداری کے حوالے سے کیا چیز نہیں ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب نے فوج کی جو ٹاپ رینکس ہیں ان پہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. ہر چیز. اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اقتدار کو نہیں بچایا, جس کے لیے وہ بڑے واضح بتا چکے ہیں کہ میں DGISI کو اس لیے نہیں تبدیل کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کو اپوزیشن پارٹیوں کو روکنا چاہتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا عمران خان صاحب کے بقول انہیں پتا تھا کہ اگر DGISI چینج ہو گئے تو اپوزیشن پارٹیز جو ان کی اس وقت اپوزیشن پارٹیز تھیں وہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گی, اور عمران خان صاحب DGISI کے تھرو ان پولیٹیکل پارٹیز کو روکنے کا پلان بنا رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ وہ DGISI کو استعمال کر کے انہیں روک لیں گے. اچھا, چونکہ یہ کام ان کا نہیں ہو سکا اس لیے فوج نے بہت برا کیا ان کے خیال میں. پھر وہ چاہے اس کو غداری کا نام دے دیں, جو مرضی کر لیں. تو اب انہیں ڈر یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جب اس بارے میں بڑا واضح بتا دیں گے, اور اگر ان کے وہ گیجٹس مل جاتے ہیں, موبائل اور لیپ ٹاپس اور کچھ چیزیں اگر ان کے ریکور ہو جاتی ہیں, ایون ان کے وہ تو پاس ورڈز استعمال کر کے کچھ چیزیں بھی ریکور کر لی جاتی ہیں, تو وہ خوف زدہ ہیں کہ اتنے سالڈ اور اتنا خوفناک کیس. اچھا, باقی کیسز میں تو وہ اڑا دیتے ہیں نا, ہنس کے اڑا دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ کسی عدالت کو مانتے ہیں نہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں. وہ تو ان کا صاف ستھری ہے نا. مطلب آج بھی اب الیکشن کمیشن تو اور چیزیں, FIA نے انہیں ایک سوال نامہ بھیجا تھا ان کے جو غیر قانونی اثاثے ہیں اور یہ ساری چیزیں فورن فنڈنگ اور اس حوالے سے, تو انہوں نے جواب کیا دیا ہے, انہوں نے صاف ہی جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی آپ تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے, آپ تو مجھ سے سوال ہی نہیں پوچھ سکتے ہیں. مطلب یار, اگر آپ سچے ہیں اور اگر آپ کی چیزیں کلیئر ہیں آپ جواب دے دیں. آپ بتائیں کہ جناب یہ آپ کا سوال ہے, اس کا یہ جواب ہے. اچھا, جواب نہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے. اور جواب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی بے ضابطگیاں ہیں, اس میں کوئی فراڈ ہیں, اس میں کوئی جھوٹ ہے. تو ادروائز اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ان کے اتنے بڑے بڑے وکلا جو ہیں, ابھی بھی سابق اٹارنی جنرل بھی ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں, تو جب اتنا کچھ ان کے پاس موجود ہے, ان کی پوری ٹیم ہے, لیگل ٹیمز ہیں, وہ اس کا جواب تیار کر بھجوا دیں کہ لیں جناب یہ آپ کے سوال تھے, یہ صاف جواب ہے, ہم تو بڑی کلیئر ہیں. لیکن وہ تو اسی بات سے مکر گئے ہیں. انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی میں تو کوئی جواب ہی نہیں دینا چاہتا کیونکہ آپ مجھ سے سوال ہی نہیں پوچھ سکتے. مطلب اپنے آپ کو وہ جس لیول پر سمجھتے ہیں ان کے خیال میں ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اچھا, ہمیں مثالیں کیا دیتے ہیں؟ مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر کی. مجمع میں کھڑے ہوئے حضرت عمر نے جب سے ایک صاحب نے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا, اس کی وضاحت پیش کر دی. اور اچھا, مثالیں تو ہمیں ان لوگوں کی دیتے ہیں, اور اپنی ان کی حرکتیں یہ ہیں یا اپنا ان کا رویہ یہ ہے کہ ان سے ایک سرکاری محکمہ, ایک انویسٹیگیشن ایجنسی سوال پوچھ رہی ہے اور اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. وہ تو کسی چیز کا بھی جواب دینے کو تیار نہیں ہے, توشہ خانہ ہو یا کوئی بھی ہو, وہ تو کسی چیز کا بھی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. دوسرا, ان کا ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے, ان کے جو کاغذات نامزدگی ہے, 9 حلقوں سے صاحب کو شوق ہے الیکشن لڑنے کا, تمام 9 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے, تو 9 کے 9 میں وہ خود لڑنا چاہ رہے تھے. تو ان میں سے NA 108 فیصل آباد جو ہے, جہاں سے پہلے فاروق حبیب صاحب جیتے تھے اور وہ بہت تھوڑے سے مارجن سے جیتے تھے, تو وہاں پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں. اچھا, وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب نے جو اپنے ذرائع اور جو اثاثے تھے ان کے بارے میں تسلی بخش جواب نہیں دے سکے, اس وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے ہیں. اچھا, اب اس پہ پلی کیا لی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی ایسی ہی چیزوں پہ ہمارے باقی جگہوں پہ کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, اگریڈ ہو گئے ہیں. اچھا, تو اب اس کا اگلا پروسیجر کیا ہوگا؟ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کسی ایک جگہ سے بھی ریجیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد پھر ایک لیگل پروسیجر چلے گا نا, الیکشن ٹریبیونل بنے گا, اور اس میں جب اپیل جائے گی تو ان کے جو خلاف اعتراضات باقی جگہوں پہ اعتراض داخل ہوئے تھے جہاں سے وہ اعتراضات ریجیکٹ کر کے ان کے کاغذات ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں, وہاں پر بھی یہ سوال دوبارہ کھڑا ہوگا کہ اگر ایک جگہ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں, اچھا پھر ڈیٹیل سے بات ہوگی نا کہ کن ایشوز پہ کیا چیزیں کلیئر نہیں تھیں, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے باقی حلقوں سے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں. تو یہ تو اب چند دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب 9 کے 9 حلقوں سے الیکشن لڑیں اور 9 کے 9 حلقوں سے الیکشن جیت جائیں اگر,
تو اس کے بعد بھی انہوں نے رونا یہی ڈالنا ہے کہ جناب یہ تو بڑی دھاندلی ہو گئی، اور کسی حلقے میں وہ بہت بڑے مارجن سے بھی جیت جائے نا، آپ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے 1 لاکھ ووٹ ہیں اور جو ان کا اپوزیشن میں ہو، مخالفت میں کینڈیڈیٹس ہوں، ان میں سے کسی کو 10,000 ووٹ مل جائیں، وہ اس بات پر بھی شور مچائیں گے کہ یہ 10,000 ووٹ تو مل ہی نہیں سکتا تھا ان کا، چونکہ وہ اپنے آپ کو کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے ہیں نا، آسمان سے اتری ہوئی چیز، کوئی خدائی ایک نئی چیز آ گئی ہے، تو ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے اب ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے خلاف تو ایک بھی ووٹ نہیں ڈل سکتا۔ لیکن اصل مسئلہ ان کو اب جو ڈر لگ رہا ہے، پہلے تو فارن فنڈنگ کیس جو تھا، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا تھا ممنوع فنڈنگ کیس، وہ ایک ان کے سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اچھا لیکن وہ لیگل پروسیجر میں چلنا تھا نا۔ یہ جو شہباز گل صاحب والی ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے نا ڈے بائی ڈے، ان کا وہ ریمانڈ ایکسٹینڈ ہونا، دوبارہ ریمانڈ ملنا، ان کو ہضم نہیں ہو رہا، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ ہوئی ہیں۔ ایک طرف سے ان کے وہ نمبر بند ہو گئے ہیں جن کے بارے میں وہ کلیم یہ کرتے تھے کہ میں نے نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں، اور بھائی جان آپ نے نہیں کیے ہوئے تھے، وہ آپ کا نمبر بلاک ہوا تھا وہاں پہ، اور اچھا اوپر سے وہ نمبر چینج ہوتے جا رہے ہیں، بندے چینج ہوتے جا رہے ہیں، نمبر چینج ہوتے جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اب تو وہ اندھا دھند ٹکریں مارنے کو پھر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آئے کہ میں ٹکر ماروں اور کوئی نیا ہی بہانہ بن جائے، یہ سسٹم اس طرح سے چلے ہی نہ۔ تو یہ جو شہباز گل صاحب والا کیس ہوا ہے نا، یہ بڑا خوفناک ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے آرمی کے خلاف، آرمی میں نفرت پیدا کرنے، آرمی میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اور انہیں نظر کیا آ رہا ہے، دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد نفرت انگیز مہم چلی تھی، اس میں بھی مینلی تو پی ٹی آئی کا رول ہے نا، انہیں تکلیف تو، انہیں خوف تو اسی بات کا ہے، تو وہ چلتی جا رہی ہیں چیزیں، اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ جے آئی ٹی بن گئی تھی، جے آئی ٹی میں کون تھے؟ آئی بی، ایف آئی اے اور آئی ایس آئی، تو اس پہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام ہو رہا ہے۔ اب اس پہ تقریباً کوئی 20 مقدمات درج ہو گئے ہیں اور 135 نوٹسز چلے گئے ہیں، کچھ لوگوں کو زیادہ نوٹسز بھی، ایک سے زیادہ نوٹسز ہیں، اور اس میں ایک ریٹائرڈ میجر ہیں ندیم ڈار صاحب، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور وزارت داخلہ سے اجازت طلب کی گئی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اچھا، تو اب جب فوجی افسران تک کی گرفتاری شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ فوج کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہے تھے، وہ جو تھے نا جنرل سرفراز اور باقی سب لوگ، سینئر لوگ جو شہید ہو گئے تھے ہیلی کاپٹر حادثے میں، ان کے خلاف جو انتہائی شرمناک وہ تھی کیمپین نا، مطلب کسی بھی ایک مہذب معاشرے میں، کسی بھی ایک ریزنیبل سیٹ اپ میں یہ ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا، اور اچھا کبھی اس کو کنڈیم نہیں کیا۔ عمران خان صاحب اور ان کے جو مین لیڈرشپ ہے، انہیں کوئی وہ نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے جس طرح ہلکا پھلکا سا وہ ایک ہومیوپیتھک سٹائل میں، ہومیوپیتھک ڈزنٹ مین میں ہومیوپیتھک کو کوئی وہ برا نہیں کہہ رہا، مطلب ہلکے پھلکے سے انداز میں نا، بالکل جس طرح سے چلتے ہیں وہ، تو وہ ٹھنڈے میٹھے سے انداز میں انہوں نے کچھ اس پہ باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے لوگوں کو انکریج کیا کہ فوج کے خلاف نفرت پھیلائیں۔ مطلب وہ کام جو شاید ہمارے بدترین دشمن کر رہے ہوتے، وہ ہمارے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا۔ اچھا، اور اس میں دشمنوں سے بھی تھا، باہر کے ملکوں سے بھی اس میں ہوا، انڈیا سے بھی وہ ہینڈل ہوا، وہ چیزیں، ہینڈلرز وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے نا، تو وہ ساری چیزیں تو اچھا، یہ سوشل میڈیا اور یہ ڈیجیٹل میڈیا جہاں اتنا آزاد ہے، وہاں اس کے اسٹیٹسٹکس بھی سارے اویلیبل ہوتے ہیں، وہ ایچی بیچیاں نکل آتی ہیں کہ کون کہاں بیٹھا تھا اور اس کی اوریجنل لوکیشن کیا تھی، وہ آئی پی ایڈریسز اور وہ ساری چیزوں سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، تو وہ سارے وہ ڈیٹا بن گیا ہے اور اس کی بیس پہ یہ مقدمات چل رہے ہیں۔ تو اگر ریٹائرڈ میجر کو صاحب بھی گرفتار ہونے والے ہیں، ان کی بھی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ شہباز گل صاحب نہیں بچیں گے۔ اچھا، تو اگر میجر صاحب کے خلاف کیس بن رہا ہے تو کپتان کو بھی تو ڈر ہے نا پھر، یعنی عمران خان صاحب اپنی طرف سے تو کپتان ہی ہے نا، تو یہ ان کی پریشانی کا باعث ہے۔ دوسری طرف پرویز الہی صاحب اپنا کام کیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے پولیٹیکل گیم ہوتی ہے نا، اس میں ہر ایک نے اپنا اپنا گین لینا ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب نے تو انہیں دبانے کی کوشش کی ہے، انہیں پیچھے کر دیا، ان کو کیبنٹ میں شیئر نہیں دیا، ان کی پارٹی کو نا، ان کا کوئی بھی منسٹر نہیں لیا پارٹی اس میں کیبنٹ میں، تو انہوں نے آج جو کام کیا، انہوں نے گجرات کو ڈویژن ڈکلیئر کر دیا۔ پہلے تو ایک ضلع تھا، اب اس میں منڈی بہاودین اور جو ہے حافظ آباد، یہ 2 اضلاع بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو چودھری برادران کی جو گرپ تھی ایک ضلع تک، وہاں سے ان کے پاس اچھی سیٹیں تھیں نا، تو ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کے اپنی فیملی کے سب لوگ نکل آتے تھے، تو اب یہ پورا ڈویژن بنا کے وہ اس پہ اپنا کنٹرول چاہ رہے ہیں اس علاقے پہ۔ ظاہر انہوں نے ایکسپینڈ کرنا، بہت زیادہ تو وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے، چھوٹی سی پارٹی ہے، اور لیکن اس میں انہوں نے ایک اچھی کوشش کیا اپنی طرف سے۔ تو اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو کس حد تک ہضم ہوتی ہے، اور لیکن
ان کی جو پریشانی ہے نا وہ سمجھیں. دوسرا وہ اداروں کے حوالے سے ہے کہ کوئی اس بات پہ نوٹس کیوں نہیں لیتا کہ عمران خان صاحب آئی جی جیل خانہ جات کو یا ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو براہ راست احکامات کیسے دے سکتے ہیں. مطلب ان کا کیا سٹیٹس ہے لیگل، اس میں آفیشیل گورنمنٹ کے لیول پہ ان کا کیا سٹیٹس ہے. نہ وہ کوئی وزیر ہیں، نہ کوئی پرائم منسٹر ہیں، نہ کوئی گورنر ہیں، ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے. تو وہ آئی جی جیل خانہ جات کو، چیف سیکریٹری کو یا آئی جی کے ساتھ میٹنگ اپنے گھر میں بلا کے، حیرت ہے یار کہ اس طرح کی بات اگر یہی بات وہ ادھر ہوتی لاڑکانہ میں کہیں ہوتی کہ انہیں اپنے گھر بلا کے کوئی ایسے احکامات دے رہا ہوتا تو مصیبت پڑ جانی تھی. پتہ نہیں کہاں کہاں سو موٹو ہو جانے تھے. لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو سکون ہے، کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے. تو یہ سب کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر کریں. یہ لوگوں میں جو تفریق ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے ڈومیسائل کی بیس پہ. سب لوگوں کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. اور شہباز گل صاحب کا ریمانڈ ہو، وہ جیل میں رہیں، جہاں مرضی رہیں، تشدد نہیں ہونا چاہیے، کسی پر نہیں ہونا چاہیے. صرف آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. یہ وفاقی حکومت کا کام ہے. ہاں جو چیزیں ریکور ہونی ہیں، جو تحقیقات ہونی ہیں، جو تفتیش ہونی ہے وہ ہو، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. شکریہ.